बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब तरीक़त, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें मिलेंगे। थोड़ा लंबा सेशन होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी इसमें जिससे आपका ज़िक्र व फ़िक्र और अल्लाह की राह पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप पे खुल जाएंगी। देखें, हमारा जो सबसे पहला इसमें टॉपिक है, इसमें मैं आज इंशाअल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि अब माशाल्लाह से सारे ज़ाकिरीन हैं, ज़िक्र करने वाले लोग हैं, तो किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए ज़िक्र का तरीक़ाकार आज फिर एक दफ़ा दोबारा से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ शामिल हैं। तो बारहा हमसे पूछते हैं, बरकैफ़ वो इंशाअल्लाह ताला उसको हम दूसरे नंबर पे ये डील करेंगे। सबसे पहला जो हम सबसे पहले जिससे आगाज़ करेंगे कि हम ज़िक्र व फ़िक्र भी कर रहे होते हैं, हम ज़िक्र के मामलात में हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना मंजिल नसीब हो रही है और ना ही अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह है? यानी कि ज़िक्र व फ़िक्र के बावजूद मंजिल और अल्लाह के कुर्ब से दूरी क्यों है? तो आज मैं ये 5 नुकात हैं, 5 नुकात मार्फत इलाही समझ लें इसको, कि ये बहुत अहम बातें हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको ज़रूर दर ज़रूर जो है वो अल्लाह की मार्फत मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला नुक्ता, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कंसिडर करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी तरजीह अव्वल हो। हमने आपको बहुत सारी पहली वीडियोस के अंदर ये चीज़ बताई है कि अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। आप अगर इस ज़िक्र के मामले में आ गए हैं ना, चाहे जिस लेवल पर भी आप आए हैं, जो भी आप सोच कर आए हैं, चाहे कोई अपनी परेशानी की वजह से आए हैं, चाहे किसी भी रीज़न से आप अब अल्लाह की राह को आपने चूज़ कर लिया, अल्लाह की राह को आपने सेलेक्ट कर लिया और आप अब अल्लाह की इस राह पर आ चुके हैं, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने इस ज़िक्र की मकसदियत, इसकी नीयत, इसकी हकीकत नीयत, इन सब को बहुत ज़्यादा एहसन अंदाज से डिफ़ाइन करना है। आपकी जो तरजीह अव्वल है वो अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। आप अगर ज़िक्र कर रहे हैं तो आपकी ज़िक्र की मकसदियत, ज़िक्र करने की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुर्ब पाना हो। अब इसमें हर चीज़ की नफ़ी हो गई, इसमें आपकी कश्फ़ व करामात की भी नफ़ी हो गई, इसमें आपके जो भी दूसरे मामलात हैं, कोई दुनियावी मामलात थे, जो भी चीज़ जन्नत दोज़ख, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड सेट से निकाल कर जो आप ज़िक्र कर रहे हो उस ज़िक्र की मकसदियत फ़कत अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही आपकी तरजीह अव्वल हो तो ही आपका मामला खुलेगा, वरना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अच्छा चलें, एक तो ये बात हो गई, तरजीह अव्वल तो चलो अल्लाह बन गया। अब आप ये भी कहें कि भाई हमें तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत सारे मसलों की वजह से भी हम काफ़ी लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये मसाइल हैं तो आप ज़िक्र अल्लाह की तरफ आएँ। बिल्कुल, तो वो ज़िक्र अल्लाह के वादे भी हैं ज़िक्र अल्लाह के साथ कि आपके बहुत सारे मामलात गुंजल हल हो जाएंगे अगर आप ज़िक्र अल्लाह करेंगे। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि आपने जब ज़िक्र करना है, जब ज़िक्र कर रहे हो तो उस वक्त आपकी नीयत और मकसूद अल्लाह की ज़ात रहे। लेकिन ज़िक्र करने के बाद आप दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। आप जब ज़िक्र कर लें तो उस वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर अपनी जो भी आपके मसाइल चल रहे हैं उनको इस तरीके से रखें कि मालिक मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, मालिक मेरी ज़िंदगी से ये मसला हल कर दे, ताकि मैं एहसन अंदाज में तेरी ज़ात तक पहुंच सकूं, ताकि मेरी मामलात एहसन हो जाएं, ठीक हो जाएं, ताकि मैं इस खूबसूरत अंदाज में तेरी मार्फत हासिल कर सकूं। तो हमारा पहला नुक्ता तरजीह अव्वल, अल्लाह की ज़ात को आपने तरजीह अव्वल बनाना है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अब बहुत सारे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तरजीह अव्वल बना ली अल्लाह ताला की ज़ात, उनकी मकसदियत भी यही होती है कि वो अल्लाह का ज़िक्र इसलिए कर लें, अल्लाह का कुर्ब पा लें, अल्लाह के मामलात तक पहुँचें। फिर भी क्यों नहीं मिलता? तो दूसरा इसका पॉइंट है
गुनाह कबीरा और सगीरा छोड़ देना। देखें, गुनाह कबीरा और सगीरा छोड़ देना ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तू एक बोरी है, उसके अंदर तू गंदम जमा कर रहा है और बोरी के नीचे से चूहों ने सुराख बना रखे हैं और वो गंदम ले के जा, तू उसके अंदर गंदम डालता जा रहा है और वो गंदम नीचे से ले ही जा रहे हैं। या आपका बर्तन है, आप बर्तन में दूध लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज़, बर्तन के नीचे से सुराख है, दूध डालने वाला उसमें डाली जा रहा है और वो नीचे से निकलता जा रहा है। सेम यही मामला है। आप जब ज़िक्र अल्लाह करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की कुर्बत को पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ तरजीह अव्वल ज़ात बनाने के बाद जो करनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़, वो आपको हर तरह के गुनाहों से, देखें आपने ज़िक्र अल्लाह किया और आपने साथ में किसी की ग़ीबत कर ली, ख़त्म सारा नूर। आपने ज़िक्र अल्लाह किया, आपने झूठ बोल दिया, ख़त्म सारी बात। आपने ज़िक्र अल्लाह किया, आपने कोई निगाह की बुराई कर ली, ख़त्म सारी बात। आपने ज़िक्र अल्लाह किया, आपने किसी के ऊपर तोहमत लगा दी, ख़त्म सारी बात। आपने ज़िक्र अल्लाह किया, आपने किसी का दिल दुखा दिया, ख़त्म सारी बात। कुछ भी नहीं है अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने जो छोटे छोटे, जिनको आप बड़े मामूली और माइनर से गुनाह भी समझते हैं ना, अगर वो भी आपने ना छोड़े तो ये ज़िक्र अल्लाह कभी भी आपको वो अल्लाह का नूर नहीं दे पाएगा। और जो हम आपको इतनी सारी बातें बताते हैं कि ज़िक्र अल्लाह के साथ ये चीज़ खुल जाती है, ये मामला खुल जाता है, ये अल्लाह ताला ये इनाम करता है, ये अपने राज खोल देता है, तो वो फिर आपके लिए चीज़ें नहीं हैं। क्यों? आप इस दूसरी छोटी सी माइनर सी चीज़ के ऊपर अड़ गए। आपने अपने बर्तन के नीचे सुराख कर लिए तो किसी सूरत आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़, सोबत। सोबत साले तुरा साले कुनंद, सोबत ताले तुरा ताले कुनंद। जिसकी सोबत अच्छी होती है वो अच्छा बन जाता है, वो नेक और साले बन जाता है। जिसकी सोबत बुरी होती है वो सोबत से उसके ऊपर असर डालती है, वो बुरा बन जाता है। देखें, अगर आप इस ज़िक्र अल्लाह के मामले में आ चुके हैं तो ज़रूर दर ज़रूर अपनी सोबत का बहुत ख़ास ख्याल रखें। आपकी सोबत ऐसे लोगों में होनी चाहिए जो आपको अल्लाह और अल्लाह के हबीब के करीब करें, जो आपको ज़िक्र व फ़िक्र इन चीज़ों के करीब करें। ऐसे लोगों की सोबत न लें जो आपको दुनिया की तरफ लेके जाएं, गंदगी की तरफ लेके जाएं। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे शख्स, अच्छे लोगों की सोबत बमिसले मिश्क है, मिश्क यानी कि खुशबू है, और बुरे लोगों की सोबत बमिसले भट्टी है। अब इसी चीज़ को मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हसन और ख़ूबसूरत अंदाज में फरमाया। आप फरमाते हैं कि बेदर्द, बेदर्द कहते हैं दुनियादार, आप फरमाते हैं कि बेदर्दां दी यारी एवें जिमें वांग दुकान लोहारा, बेदर्दां दी यारी एवें जिमें वांग दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बहिए छिट्टा पैन हजार। आप फरमा रहे हैं कि जो दुनियादार हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे भट्टी की, दुकान की। आप नए कपड़े पहन के गए हैं, बेशक आप उनमें कपड़ों को संभाल संभाल के बैठें, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आग लोहे का काम हो रहा है, उसके ज़रे उठेंगे, आपके कपड़ों पे आएंगे, कपड़े जलेंगे और कपड़े ख़राब होंगे ज़रूर दर ज़रूर। और फिर फरमाते हैं कि दर्द मंदांदी यारी एवें जिमें वांग दुकान अतारा, दर्द मंदांदी यारी एवें जिमें वांग दुकान अतारा, सौदा भावें लइए न लइए हुल्ले पैन हज़ारा। कि आप जो दर्दमंद यानी कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी सोबत ऐसे है जैसे इत्र की दुकान। आप बेशक कुछ लेने नहीं गए, लेकिन ज़रूर दर ज़रूर आपसे खुशबू आएगी उनकी। आप कुछ लम्हे उनके पास गुजारे हैं, आपसे वो खुशबू आएगी। ये हो गई सोबत। आपने अपनी सोबत का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अच्छी और बेहतर और एहसन लोगों की सोबत इख्तियार करनी है जो आपको अल्लाह और अल्लाह के हबीब के करीब लेके जाए। अगर ऐसी सोबत नहीं मिलती तो उससे तन्हाई बेहतर है, तन्हा रह लें, बुरे लोगों की सोबत में ना रहें। ये तीसरी बात। चौथी बात, जिस महफिल, जिस जगह से, जिस भी वो मकाम से आपको अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मार्फत मिल रही है, ज़िक्र व फ़िक्र के मामलात में रहें। बेशक वो जिस तरीके से आप ये यूट्यूब देख रहे हैं, ये जगह या ये प्लेटफॉर्म जिस पे आप आ चुके हैं, इस ये इल्मुल एहसान, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे हैं या किसी भी मामले में हमारे ग्रुप के साथ ऐड हैं, आप किसी भी हिसाब से अल्लाह वालों के मामले में जुड़े हैं, उस जगह से किसी सूरत दूर ना जाएं, उस मामले से किसी सूरत दूर ना जाएं। अगर आप वहाँ से दूर चले गए तो फिर आप ज़रूर दर ज़रूर नफ्स के हिजाब के अंदर आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक हादी और रहनुमा, मुर्शिद व हादी ज़रूरी होता है। क्यों? मुर्शिद व हादी के साथ एक गिरोह होता है, वो आपको उस गिरोह के अंदर शामिल कर लेता है और आप उस गिरोह के अंदर जब चलते हैं तो ज़रूर आप मंजिल पे पहुँचते हैं। अगर आप इसमें अकेले रहेंगे, अकेले होंगे, उस सोबत से, उस महफिल से, उस जगह से, जिस जगह से आपको अल्लाह का नूर मिल रहा था, वहाँ से आप हटे तो आप गए, ख़त्म। आपकी
کہانی ختم بالکل۔ تو یہ کوشش کریں کہ جس صحبت جس جگہ سے آپ کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے، نفس کے حجاب میں نہ وہ آپ کو ہزار حجاب ڈالے گا، اس جگہ سے کبھی بھی جہاں پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات اس سے دور نہ ہو۔ پانچویں اور بڑی اہم بات، کیونکہ اب آپ اللہ کی ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، آپ ذکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو آپ کی ذات سے لوگوں کو اللہ کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی ذات میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی راہ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو وہ کیا؟ وہ تین، اب وہ یہ پانچویں بات ہے، اس میں تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو لباس ہے وہ پاکیزہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ اچھے لباس کو زیب تن رکھیں، آپ کے لباس میں خوبصورتی ہونی چاہیے تاکہ کوئی شخص آپ کے قریب آئے تو آپ کے انوائرمنٹ سے، آپ کے وضاحت سے وہ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بس ایویں بس ملنگ بنے پھر رہے ہو اور آپ نے وہ عجیب قسم کے کپڑے پہنے اور عجیب ہی حلیہ بنا رکھا اور نہ بال کٹائے ہو نہ داڑھی، نہ اس طریقے سے، وہ نہیں۔ خوبصورت احسن انداز میں اپنی اچھی خوبصورت وضاحت رکھیں تاکہ آپ کسی سے کچھ گفتگو کریں تو وہ آپ کے گفتگو اور آپ کی ذات سے ضرور امپریس ہو۔ دوسری بات، اپنی زبان کا خاص خیال رکھیں۔ اب آپ اللہ کے ذاکر ہیں، آپ کی زبان سے کوئی بھی ایسی معیوب بات نہ نکلے جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ یار یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ تو بڑی احسن اور عمدہ قسم کی محافل کا یہ شخص اس میں بیٹھنے والا ہے، لیکن اس کی زبان سے ابھی بھی اتنی بیہودہ قسم کی گفتگو نہیں کر رہی ہے۔ تو زبان کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنی ہے، زبان کے اوپر چیک رکھنا ہے اس میں نہیں۔ اور تیسری بات، آپ نے اپنے وعدے، اپنی دی ہوئی زبان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کیا، کسی کو کوئی بھی بات کہہ دی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لی تو اپنی کمٹمنٹ پر بالکل 100% پورا پہنچیں، کبھی بھی اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ بھی حضور کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جو وعدہ کریں اس کو ضرور پورا کریں، جو بھی کسی کو زبان دے دیں اس کے اوپر آپ نے ضرور در ضرور عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی 5 باتیں تھیں جو ذاکرین، جن کو منزل نہیں مل رہی ہوتی، اس کی وجہ انہی میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ آپ اپنا انالیسس کریں، آپ اپنی ذات میں دیکھیں، اگر آپ کو اللہ کا وہ قرب نصیب نہیں ہو رہا، ذکر میں وہ حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، اللہ کے قرب میں رونا دھونا اور اللہ کی طرف سے ایک عجیب قسم کی آپ کے اوپر نور کی برسات اور راز و نیاز کے معاملات نہیں کھل رہے، تو ضرور در ضرور آپ انہی چیزوں میں سے کہیں پہ آپ نے معاملہ غلط کیا ہوا ہے، یا آپ نے اللہ کو ترجیح اول نہیں بنایا، آپ نے دنیا اس میں مکس کی ہوئی ہے، یا آپ کو چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے آپ کی جو وہ برتن ہے اس میں سوراخ ہیں، یا آپ کی صحبت درست نہیں ہے، آپ نے صحبت، آپ بے شک جتنے بھی اچھے ہوں پڑے، آپ بے شک، اب اچھا ایک اور صحبت کے متعلق بتاؤں، آپ جو ٹی وی دیکھتے ہیں فار ایگزامپل، یا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کوئی مووی لگا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس کے اندر بےہودگی ہے، آپ نے اگر وہ چیز دیکھی تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھ گئے، اب اس صحبت کا اثر آپ کے اوپر آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے باطن کو گندہ کرتی ہے وہ نگاہ ہے، اگر نگاہ غلط اٹھی باطن پہ وہ لازماً اثر ڈالے گی، لہٰذا ان چیزوں کا بہت خاص خیال۔ پھر آپ اس محفل سے دوری نہ کریں جہاں سے آپ کو اللہ کا ذکر مل رہا ہو، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا۔ اور 5ویں بات بتا چکا ہوں، لباس، زبان کی معیوب استعمال کرنا اور وعدے کا خیال، ان چیزوں پہ آپ نے احسن انداز میں خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور اترے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا، یہ جو ذاکرین کے لیے بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں یہ 5، اگر کوئی ان 5 باتوں کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرے گا تو اس کو اللہ ضرور اس کے معاملات کھول دیں گے۔ دوسری کہ ذکر کا ماحول کیسا ہو اور ذکر کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، ذکر کے ماحول کے لیے اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں تو دیکھیں، اس میں آپ ایسا ذکر کا ماحول ہونا چاہیے جس میں زیادہ آپ کو تنہائی میسر ہو، ایک اچھی آرام دہ جگہ میسر ہو جہاں پہ آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، پاکیزہ جگہ ہو، خوبصورت جگہ ہو جہاں بیٹھ کے آپ کا دل خوش ہو، یا اگر آپ اس انوائرمنٹ میں کوئی عارفانہ کلام ساتھ لگا لیں یا کچھ بھی کوئی اچھی سی نعت لگا رہے ہیں، کچھ بھی ایسا خوبصورت انداز آپ اپنا لیں جس سے آپ کی اللہ کی قربت بڑھنے لگے، خوشبو لگا لیں، اچھا انوائرمنٹ۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنا انوائرمنٹ سیٹ کر لیا، آپ نے کوئی جگہ اس میں دیکھ لی، تنہائی والی انوائرمنٹ آپ کا سیٹ ہو گیا، اب ہے ذکر کا طریقہ کار۔ تو ذکر کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذکر کا طریقہ کار، آپ جس بھی لطیفے پہ ذکر کریں، اب چاہے وہ لطیفہ قلب ہے، چاہے وہ لطیفہ روح ہے، یا چاہے لطیفہ سر، کیونکہ اب ہمارے پاس 3
سٹیپ میں لوگ چل رہے ہیں، لطیفہ قلب، روح، سیر سوری، تو اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر لطیفہ قلب پہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اپنے سر کو اس جگہ اس کی طرف جھکا لینا ہے، لطیفہ قلب کی طرف جھکا لینا ہے۔ اب جب جھکا لیا تو اب آپ نے اللہ کرنا ہے، اللہ یعنی کہ ناف سے آپ اپنے یہ تصور میں رکھنا ہے، ناف سے سر تک، درمیان تک، اور درمیان میں آپ نے سانس کھینچنا ہے اس طریقے سے، اللہ، بالکل اس کو نارمل انداز میں سانس، بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آہستہ سے سانس چھوڑیں اور اس مقام پہ ہو کی ضرب لگائیں۔ اس پروسیس کو آپ نے بڑے آرام سے کرنا ہے، یہ بڑا ہی ایزی ہو کر، اس میں زیادہ زور نہیں لگانا، زیادہ جھٹکے نہیں دینے سر کو، ایک آپ کے مسل پول ہو جائیں یا سانس سے آپ کا سر دکھنے لگ جائے اور جسم کی باڈی میں پین ہونا شروع ہو جائے، تو اس چیز کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تصور شیخ کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ بھی آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاسٹ میں تھوڑا سا تصور شیخ کے متعلق بتا دوں گا۔ تو یہ ہمارا ذکر کا طریقہ کار ہے، ہم سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے، یہی سانس، ایہو سا جو آوے جاوے، ہور نہ کوئی شے کائی ہو، اسنو اسم اعظم آکھن، ایا سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باہو، ایا بھیت الہی ہو، کہ یہی ہمیں مرشد نے سمجھا دیا کس جگہ ہے تمہارا مقام قلب جہاں پہ اللہ کی معرفت ملتی ہے، یہی سانس ہی سب کچھ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، یہی اللہ کا راز ہے، جو اس کو پا گیا اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، وہ قبر میں بھی زندہ ہوگا، اور اگر اس چیز سے آپ نے اس چیز کو پایا تو آپ مر گئے، پھر بس ختم، آپ دنیا میں بھی مرے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی مرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا میں نے طریقہ کار، آنکھیں بند ہونی چاہیے، اس جگہ جھکا کے سانس ہلکا سا لیں گے، اللہ سر اٹھائیں گے، ہو کے ساتھ آپ نے اس جگہ ضرب لگانی ہے، پھر اسی طریقے سے اس پروسیس کو کم از کم 10 منٹ، اب جو بھی ہمارے ساتھ سالک ہیں، اگر لطیفہ قلب میں ہے 10 منٹ، روح، سر، جس طریقے سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہماری طرف سے کوئی، اور یہ یاد رکھا جائے یہ خود سے نہ کیا جائے، خدا را اس چیز کو خود سے نہ کریں، آپ خود سے کریں گے تو کچھ بھی آپ کو، کیونکہ اصل میں یہ شیخ کامل کی نگاہ ہوتی ہے، صاحب مجلس کی نگاہ سے یہ چیزیں اندر سے زندہ ہوتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی وہ اس کو لگے رہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑ کے، اور مجھے آپ کے بہت زیادہ میسیجز وغیرہ آتے ہیں، میں سوری بعض رپلائی نہیں کر پاتا، اس پہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بالکل ایک اکیلا شخص ہوں جو آپ کے لیے ویڈیوز بھی بناتا ہے، آپ کے لیے یہ سارا مینیج بھی کرتا ہے، گروپس بھی مینیج کرتا ہے، سارا سب کچھ مینیج کر رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت سارا، پھر میرے اپنے گھر کا معاملہ، بیوی بچے، سارے معاملات، میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو اگر میری طرف سے کہیں کوتاہی ہو تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں، میں ایک بالکل عام سا انسان ہوں آپ کی طرح، اور بس اللہ کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ اپنے مرشد حضور کے وجہ سے ہمیں اللہ کی جو معرفت نصیب ہو رہی ہے، یا ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے، ہم نے شاید ابھی الف بھی طے نہیں کیا، تو جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ کم از کم ہم آپ تک پہنچا دیں، کیونکہ آج کے دور کی ضرورت ہے، جب اتنا دجل و فریب کھل کر سامنے ہے تو اللہ کی راہ کیوں ڈھکی چھپی رہے، اللہ کی راہ بھی انشاءاللہ ہر ایک تک پہنچے گی۔ تو یہ ذکر کا انوائرمنٹ اور ذکر کا طریقہ کار۔ اب ہم آتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں، بہنیں بھی ہم سے پوچھتی ہیں سوالات، کہ بھئی مقام عشق کا حصول، اگر ہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھئی اللہ آلریڈی ہمیں اللہ کا عشق نصیب ہے، تو ہمیں یہ پہ سلوک اور یہ لطائف اور ان چیزوں کو طے کرنے کی کیا مقصدیت ہے، ہم تو یہ بھئی اللہ کے قرب میں ہیں، آلریڈی ہم تو لاہوت و یاہوت میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ بھئی دیکھیں، بات اس طریقے سے ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز ایک اپنے طریقے میں ہے۔ اب اگر ایک شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سمجھ اللہ کا عشق کرنا اس معاملات کی پی ایچ ڈی ہے، اس سے پوچھا جائے بھائی یہ تو نے کہاں سے کی ہے، اس کے پہلے ایم ایس کہاں سے کیا ہے، یا تو نے بی ایس کہاں سے کیا ہے، یا تو نے گریجویٹ کہاں سے کیا ہے، یا تو میٹرک کی سند تیری کہاں ہے، وہ کہے بھائی میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہاں میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، بھائی تیری بات یہ کوئی نہیں مانے گا۔ دیکھیں، اللہ کا عشق حاصل کرنا یہ پراپر ایک پیرایا ہے، سب سے پہلے آپ فناف شیخ ہوتے ہیں، آپ اپنی صفات کو چھوڑتے ہیں، ایک اللہ والا ڈھونڈتے ہیں جو واقعی اللہ والا ہو،
اس کی صفات کو اپناتے ہیں، اپنی ذات ختم کرتے ہیں اور اس کی ذات میں گم ہوتے ہیں، اس کو ہم فناف شیخ کہتے ہیں۔ اب فناف شیخ جو شیخ ہوتا ہے وہ جب دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کچھ حد تک 30-40% 50% تک یہ ذات اس کی اپنی فنا ہو رہی ہے، یہ میری ذات کو اپنا رہا ہے، تو پھر وہاں سے آپ کی فنائیت رسول شروع کی جاتی ہے، فناف رسول، پھر فناف اللہ۔ یہ اس طریقے سے یہ گو تھرو پروپر چینل ایک چیز ہے بھائی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ وہ بس ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بے قرار سمجھاتا میں۔ وہ آپ کے لیے اس وقت ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو طے کر چکے ہوں گے، جب اللہ کا عشق آپ کے قریب آ چکا ہوگا، جب آپ جبروت لاہوت تک پہنچ چکے ہوں گے، پھر اللہ کی قربتوں کی سفر تو آگے طے شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ کی قربتوں کے معاملات تو اس سے بہت آگے، لیکن اس سے پہلے بھی سمتھنگ ہے، کچھ چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی روح کو بالیدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا ہے، ان چیزوں کو احسن انداز میں۔ یہ بہت ایک پوری کیمسٹری سر دیکھیں، اس طریقے سے آپ عام دنیاوی ڈگری ہے، اس میں کوئی ٹیچر کی رہنمائی میں سارے معاملات کو طے کرتے ہیں، اس میں آپ اکیلے ہی کہیں بھئی میں عشق کے اعلیٰ مقام پہ بیٹھوں، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات۔ اس راہ کا علم ہونا ضروری ہے، اس راہ کے ہر ایک ایک پیرائے کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم باج فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، جو بغیر علم کے اس راہ کو سمجھے، بغیر ہی اس کی وہ کہتا ہے کہ میں نے معاملات، تو وہ کافر اور دیوانہ ہو کے مرتا ہے، وہ اللہ کی قربت کو نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نفس و شیطان ایسے ہی ہم سے لاکھوں لوگ، میں نے لاکھوں لوگ تو سوری ویسے منہ سے نکل گیا، بہت سارے لوگوں کی بات ہوتی ہے اور وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ شخص نفس کے حجاب میں چاہے، اس کو نفس نے بہت بڑے ہونے کا ایک حجاب ڈال رکھا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اللہ کی قربت میں ہے اور باقی لوگ تو ہیچ ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عشق تو آپ کو یہ سمجھاتا ہے، عشق تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے عشق مجازی ایک شخص کے سامنے آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، عشق حقیقی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ پوری کائنات ہی تو اس سے زیادہ افضل ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے، سب سے نکما، سب سے فضول ترین انسان تو ہے۔ یہ عشق سکھاتا ہے، عشق حقیقی آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ لیکن ہمیں تو ہمارے والے عشق جو کرتے ہیں یا وہ تو اتنے بڑے مقام پہ جا بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو پھر کوئی اللہ والا ہی نیچے اتارے تو اتارے، وہ بلکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مقام عشق نہیں ہو سکتا ایسے حصول جب تک آپ ایک پوری گرو تھرو پراپر چینل ایک لائن کے اوپر نہ چلیں، ایک کسی اللہ والے کی صحبت میں ان تمام چیزوں کو طے کرتے ہوئے، اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا آپ کس مقام، آپ کو اپنے مقام شقام کسی چیز کا نہیں پتہ چلتا۔ ہاں کوئی اللہ والا آپ کو بتا سکتا ہے، جو صاحب نظر ہو، جو صاحب مشاہدہ ہو، وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ایک ہی نظر سے صفائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بھئی حضور پاک کے دور میں تو صفائی ایک نظر سے ہو جاتی تھی، یا بڑے بڑے اللہ والے وہ تو بس ایک نگاہ دیکھتے ہیں تو صفائی۔ چلیں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر کون سی؟ وہ حضور پاک والی نگاہ کی تاثیر کا فیض ہے اللہ والوں کی نگاہ میں بھی، کہ وہ ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لیکن محترم ٹھیک ہے یہ بات، بالکل وہ نگاہ ڈال کے تقدیر بدل سکتے ہیں، وہ تقدیر بدلتے بھی ہیں اور بدل رہے بھی ہیں، لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر وہ نگاہ سے یہ سارے معاملات آپ کو طے کرا دیں، ایک ہی جسم میں آپ کو ساری کے سارے معاملات طے کرا دیں، اگر آپ ان چیزوں میں سے گزرے نہیں، اب آپ کو لطیفہ قلب کے معاملات نہیں پتہ، آپ کو لطیفہ روح کے معاملے کا نہیں پتہ، آپ کو لطیفہ سر کے معاملے کا نہیں پتہ، آپ کو شکر و سہو کا نہیں پتہ، آپ کے اوپر آنے والی کیفیت کا نہیں پتہ، آپ کو یہ نہیں پتہ مجھ پہ اگر شکر آ گیا تو میں اس سے کیسے نکلوں، اگر سہو ہے تو اس کو میں کیسے برقرار رکھوں، یہ قبض بست، یہ ساری چیزیں، سیر فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو طے کر گئے، آپ ساری چیزیں طے کر گئے، وہ صرف آپ نے اپنی ذات تک محدود رکھنی ہے وہ چیز، پھر آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ بہتر ہو جائے گا، لیکن آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے جو اصل حقیقی کام ہے، جس پہ حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور جس چیز پہ خوش ہوتے ہیں وہ اس پہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھائیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نے کیوں فرمایا میری ایک بھی حدیث تمہیں یاد ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دو سرسبز رہو گے،
ہمیشہ تمہارا نالج بہترین رہے گا اگر تم نے میری باتوں کو لوگوں تک، تو یہ پھر وہ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ یہ جو ساری اللہ اور اللہ کے حبیب کی آپ کو معرفت ملی، آپ نے اپنی ذات میں تبدیلیاں لیں اور ذات آپ کتنی خوبصورت ہو گئی، ان باتوں کو آپ دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ اپنی ذات کو تو کلیئر کر لیں گے، لیکن دوسروں کو کس طریقے سے بتائیں گے کہ بھئی آپ کی ذات کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا یہ چلیں صفائی، بھئی یہ جب تک آپ ایک نظر سے صفائی نہیں کی جاتی، جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر چیز سے گزارتے ہیں، بلکہ ہر چیز کی ڈیپتھ میں سے گزارتے ہیں، ایک ایک لمحے کی آخری حدوں میں سے گزارتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی آخری حدوں کی بھی آگاہی ہو۔ اب ہے جی آستانے کیوں تباہ ہو گئے ہمارے؟ یہ آج کل جو آستانوں پہ اتنے آستانے بن گئے، فلاں یہ فلاں پیر فلاں، اس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ کوا کبھی نہیں بیٹھ سکتا عقاب کے نشے من پہ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کسی اللہ والے کی صحبت میں سفر طے نہ کیا اور وہ بیٹھ جائے مسند پہ بھی، آؤ میری بیعت کرو۔ بھئی بیعت تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بیعت تو اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ آپ کسی کے سامنے یہ دعویٰ کریں کہ آپ اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب تک لے کر جائیں گے۔ اب آپ نے کسی کو بیعت کر لیا اور وہ اللہ اور اللہ کے حبیب تک نہیں پہنچا، تو اس کا ذمہ دار ہے، وہ تو سچی طلب لے کے آیا تیرے تک، اور تو نے اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب تک نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ تو خود نہیں پہنچا ہوا بھائی، تو اللہ اور اللہ کے راہ کے اندر بہت بڑا حجاب ہے۔ تو آستانوں کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ بیٹھ چکے ہیں جن کی جڑ نہیں ہے، جن کے پیچھے کسی بزرگوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ جو چلیں وہ تو آستانے صحیح، بہت سارے آج کے یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ایویں بس اللہ اللہ۔ بھائی دیکھیں، اللہ کی ترویج تبلیغ کر رہے ہو، بھائی آپ کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو سکھایا کس نے ہے؟ آپ کے پیچھے چین کہاں تک جا رہی ہے؟ آپ کی وہ جو آپ نالج کسی کو ڈلیور کر رہے ہو، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ کہاں سے وہ چیز آ رہی ہے؟ کس نے آپ کو دی ہے؟ کس طریقے سے آپ کسی کو آپ خود کہہ رہے ہو آؤ میرے ساتھ میں اللہ تک لے کے جاتا ہوں۔ اب ہم نے تو الحمدللہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آپ کو اللہ، ہاں ہم آپ کو راہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں ہم جن سے جڑے ہیں ہاں وہ اللہ والے ہیں، وہ اتھینٹک اللہ والے ہیں، صاحب منزل ہیں، صاحب جلال و جمال ہیں، سب کچھ ہیں، ہاں ان سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے۔ ہم خود کچھ نہیں ہے، ہماری ذات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں لیکن ہم جن سے جڑے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، تو یہ ہم ان کا نالج دے رہے ہیں۔ بھائی ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ کوئی بھی شخص ایسا ہے جو اس طریقے سے بتا رہا ہے تو وہ اپنی اتھینٹسٹی بتائے، وہ کہاں سے ہے، کس طریقے سے، کون سا نالج دے رہا ہے، کون سے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہم جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ حقیقی اللہ والوں کی، جس کو ذرا سا بھی اگر علم ہے تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی، جو اللہ والوں کی تعلیمات سے ذرا بھی گزرا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور حقیقی اللہ والے تو آستانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بیٹھ گئے جن کو اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ، جو اپنی ذات کو من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ بالبقاء۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے ذات میں کجیاں کمیاں کوتاہیوں کو پہچانا، ان کو فنا کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے اللہ کو۔ بھائی جس کو اپنی ذات کا نہیں پتہ، جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑا شخص بنا بیٹھا ہے، جس کے اندر غرور و تکبر انا کے پہاڑ اندر بیٹھے ہیں، وہ کیسے کسی کو اللہ تک پہنچائے گا؟ وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں بھائی، وہ تو بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر عز و نیاز، وہ تو بیچارے ہر وقت اس میں کسی کی دل ہزاری نہ ہو جائے، کسی کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آستانے تباہ ہو گئے ہمارے، اور انہوں نے وہیں پر بیٹھ کے وہ پیری مریدی لنگر لنگر یہ چلانے شروع کر دیے، بس باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ وہ دور ہے کہ اگر کوئی اللہ والا اپنے آستانے پہ بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ لوگ بیچارے لے گئے شیطان لوگوں کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندے شیطان لے گئے، تو کیا کر رہا ہے؟ پوچھے گا مالک تو اسے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے بندے تھے، تو نے مجھے لانے کے لیے کیا کیا؟ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دوسرا مرید جو ہوتے ہیں، مرید یا سالک جو ہوتا ہے، وہ بھٹک کیوں جاتے ہیں؟ آستانوں پہ جاتے ہیں یا کسی وجہ، بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بزرگوں کی جو ایسی باتیں ایویں خام خواہ پیر کے متعلق ایسی باتیں ان کو کہیں گے جس کا کوئی گمان نہیں ہوگا، جو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی ماورائے عقل بات تصوف حقیقت کے اندر ہے ہی نہیں۔
حقیقت ایک بہت ہی خوبصورت راہ ہے جس کے اندر ایک اچھا انسان بنتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑنے لگ گیا, اس نے پیر صاحب نے وہ جو ہے دیوار چلا دیا, یا پیر صاحب نے کسی کو یہ کر دیا وہ کر دیا, اس نے اس کی زندگی ایسے کر دیا. بھائی نہیں نہیں نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں تصوف اور روحانیت. تو حقیقت میں یہ بڑا خوبصورت راہ ہے, آپ کا دل بدل جائے یہی سب سے بڑی بات ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگا مڑو, کہ تو اللہ اللہ اونچا اونچا کر رہا ہے اور لوگوں کو جگا رہا ہے. یہ نہیں ہے فقیری. نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاوڑ ہو, تے نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاوڑ ہو, کہ تو ندی کے اوپر سے یا دریا کے اوپر سے یا سمندر پہ اوپر چل گیا تیرے کپڑے بھی گیلے, یہ بھی فقیری نہیں ہے. نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاوڑ ہو, نہیں فقیری وچ ہوا مسلح چا ٹھہراوڑ ہو, کہ ہوا میں مسلح ٹھہرا کے بھی کوئی شخص نماز پڑھے نا, اس کو بھی فقیر نہ مانو. آج کے دور میں کوئی کر کے تو دیکھے, پوری دنیا اس کے نیچے گری پڑی ہوگی. نہیں فقیری وچ ہوا مسلح چا ٹھہراوڑ ہو, نا فقیر تنہاں دا باہو جرے دل وچ یار وساون ہو, جن کے دل میں اللہ بستا ہو. قلب المومن عرش اللہ, جن کا دل اللہ کا عرش ہو, جس کے دل میں اللہ کی ذات بسی ہو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ مرید کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شیخ کو دیکھے, صرف اور صرف اس ڈاکٹر کو دیکھے جس سے وہ علاج کرانے گیا ہے. وہ ساتھ والے مریضوں کو نہ دیکھے جو اس کے مرید ہیں یا کوئی ساتھ قریب ہے, اس کو نہ دیکھے. ہو سکتا ہے وہ خود ابھی بیمار ہو اور وہ آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے. لہٰذا مرید کو بھی چاہیے, جو بھی کسی اللہ والے سے جڑے, اس کو چاہیے کہ وہ فقط اپنی توجہ اپنے شیخ پہ مرکوز رکھے, اپنے شیخ کی ذات کو دیکھے اور ارد گرد نہ دیکھے. اگر ارد گرد دیکھے گا تو ضرور در ضرور اس کو کوئی نہ کوئی شیطان وسوسہ لے کے لے ڈوبے گا, اس راستے سے دور کرے گا, اس محفل سے دور کرے گا, اور ان تمام معاملات سے نکال کے اس کو دوبارہ دنیا کے گندھوں میں لے جائے گا. یہ ہمارے یہاں تک. اب ایک آخری کوشچن کہ تصور شیخ جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے جبکہ اللہ اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں الحمدللہ. تو کیوں بھائی؟ دیکھیں یہ تو کیپیسٹی کی بات ہے نا. یہ تو آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب تک بالکل پہنچایا جائے گا, لیکن آپ گو تھرو پراپر چینل چلیں گے. آپ اتنی زیادہ ای در دنیا بدحال پختہ ہیچ خام, یہ دنیا میں لتھڑی ہوئی ارواحیں کبھی اچھے اور نیک شخص کو تو پہچان ہی نہیں سکتی. آپ کی کیپیسٹی 12 وولٹ چارجر جتنی ہے, چارجر کے ساتھ آپ کو کرنٹ دیا جائے تو آپ مشکل سے چارج میں لیں گے, کرنٹ لیں گے, اور آپ کہیں کہ میں جی ڈائریکٹ 11 kV کے جو بہت ہائیسٹ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے, یا گریڈ سٹیشن کے اندر جو وہ موٹی تار آ رہی جس کے اندر ہزاروں میں وہ کرنٹ, آپ کہیں کہ میں اپنا موبائل اس سے چارج کرتا ہوں, کبھی بھی بھائی نہیں ہو پائے گا. آپ اس سے لگائیں گے آپ کا موبائل ہی اڑ جائے گا, آپ خود ہی اڑ جائیں گے. ایسا چیز پاسبل نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیض کے معاملات لے سکیں. وہ اس طریقے سے وہ دینے کو تیار ہیں, ان کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ کا فیض ہر وقت ہے, حضور پاک کا فیض ہر دم ہے, ہر گھر میں حضور ہر جگہ موجود ہیں. لیکن ہم لینے والے بنے نا, ہم اپنی ذات کو پہلے کلیئر کر لیں, اپنے شیخ کے اس آئینے سے کلیئر کریں, شیخ کی ذات کے اندر اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو کلیئر کریں. پھر جب آپ کا شیخ آپ کے اوپر توجہ کرے گا اور وہ آپ کے معاملات کو درست کرے گا, اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کراتے 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 آپ کے برتن کو صاف کرتے کرتے تو لے جائے گا اس مقام تک. اور جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے تو ضرور در ضرور آپ کو اللہ کی بھی معرفت ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ کے حبیب کی معرفت بھی ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں یہ ایک چیز سمجھی جائے, یہ آخری بات میں کر کے اب اس ٹاپک کے اوپر یہیں تک بات کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آج ایک اور بھی بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہمارے پاس نا عقلیں ہوتی ہیں. عقل دو طرح سے ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں عقل معاش, اور ایک ہوتی ہے عقل ماد. دو عقلیں ہیں, یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لفظ عقل معاش اور ایک ہے عقل ماد, میم عین الف دال. عقل معاش کا تعلق آپ کے دماغ سوچ سے ہے, عقل سے ہے, اور عقل ماد کا تعلق آپ کے دل سے ہے. یہ دل کی عقل ہے اور یہ آپ کے ذہن کی یا فہم جس طریقے سے عام. عقل معاش کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو اپنے معاش کو کمانے کے لیے جس طریقے سے سوچتے ہیں نا, اپنی زندگی میں کس طریقے سے میں نے دنیاوی معاملات کو چلانا ہے, وہ عقل معاش ہوتی ہے.
اور عقل ماد جو ہے وہ بہت قیمتی عقل ہے، وہ کسی کسی کو اللہ عنایت کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ کو پانے کی عقل ہے، وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ عقل معاش تو تقریباً ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن عقل ماد ہر ایک میں نہیں ہے، لہٰذا آپ عقل معاش سے اللہ کو پانے کی اگر کوشش کریں گے نا، یہ کبھی نہیں ملے گا۔ وہ بڑا خوبصورت فرمایا نا غالباً علامہ اقبال رحمۃ، آپ فرماتے ہیں کہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، جو عقل والے ہیں نا، جو عقل سے سوچتے ہیں، عقل معاش سے اللہ کی راہ کو پانا چاہتے ہیں، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل فقط دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے بڑی اشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں آپ کا معاملہ بڑا ہی خاص ہوتا ہے۔ عقل معاش والے جو ہیں وہ صرف عقل سے ان چیزوں کو سوچ رہے ہیں، یار کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، بہت سارے ہم سے لوگ یہ پھر کیسے ہے جی، یہ تو یہ آپ نے یہ فلاں بات کہہ دی تو فلاں ایسے ہوگا، تو یہ فلاں ایسے ہے، تو بھائی دقیق نکات معرفت یہ، اور یار آپ کیوں اتنی احسن اور خوبصورت باتوں میں، اللہ کی راہ بتانے والی باتوں میں، یار آپ نے ضرور کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرنی ہے، کیوں نہیں آپ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے؟ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف اخلاص کی راہ بتا رہے ہیں، آپ نے پھر بھی آ کر یہاں پر بھی غلطی۔ یہی تو ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ آپ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، آپ دوسروں کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ دوسروں میں گندگیاں نکالتے ہیں، دوسروں میں غلطیاں نکالتے ہیں۔ بھائی اس عقل سے سوچنا بند کرو، بلکہ عقل ماد کا استعمال کرو، اللہ سے عقل ماد مانگو کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، مالک مجھے وہ عقل دے جو تیرے تک لے کر آتی ہے۔ عقل معاش ہر کسی کے پاس، ہر کسی کو دی جاتی ہے، عقل ماد کسی کسی کو دی جاتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، جو اللہ سے دعاؤں میں مانگتا ہے، مالک مجھے اپنے تک پہنچنے والی عقل دے، کیونکہ میں تیرے تک، مالک مجھے اپنی ذات دے، اور اپنی ذات کے ساتھ وہ عقل دے جس تک میں تجھ تک پہنچ جاؤں، اور اس عقل کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ آپ کے دل میں عقل ہوتی ہے، آپ کا دل ہی آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ دل سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کی سنتے ہیں، ان کے دل میں وہ الارمنگ کنڈیشن ہوتی ہے جو اللہ کی قربت کو بھی پہچان لیتی ہے، اللہ کے پاس اترنے کو پہچان لیتی ہے، اللہ کی دوری کو بھی پہچان لیتی ہے، اپنے اوپر معاملات آنے کو پہچان لیتی ہے۔ تو خدا را یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی میرے بھائی یہ باتیں ہماری سن رہے ہیں، خدا را لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں، اپنی ذات کو دیکھیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، کون کس طریقے سے کر رہا ہے، یار چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ فرقہ واریت، یہ دوسروں کو، یہ کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، بھئی یہ غلط، وہ ٹھیک، وہ بزرگ غلط، اس نے وہ بات کہہ دی، او یار چھوڑ دو، نہ مسئلہ وچ الجھا ملا، مینو یار دی گل سنا بلا، او بھائی ہمیں مسئلوں میں مت الجھاؤ، ہمیں اللہ کی راہ بتاؤ، ہمیں اللہ کی بات بتاؤ، یار لوگوں میں محبت پیدا کرو۔ تصوف اور روحانیت فقط محبت ہے، لوگوں سے محبت، ارد گرد سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، صرف محبت نہیں کرنی تو اپنے نفس سے نہیں کرنی، اس نفس سے محبت کرو گے تو پھر تم ارد گرد کے لوگوں سے، پھر تمہارا نفس کہے گا اس کو بھی غلط کہو، یہ بات بھی غلط ہے، اپنا چورن بیچنا نہیں کرنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس جگہ آپ اتنا بڑا کمنٹ کر دیں بھئی یہ ایسی بات ہے تو میں ایسی، تو میرے پاس یہ علم ہے تو میں جی فلاں رات روتا رہا، تو یار یہ بھی حجابات ہیں۔ خاموشی سے جیرے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیرے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جے نہیں ویکھا او تے کرن گلاں، جے ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ یعنی کہ ہم نا ایسا ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں کہ ہم ہمارا منہ چھوٹا ہے، ہم یہ کیسے، یہ جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے یہ مسئلے نہیں بتائے، بھائی یہ مسئلوں میں آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں، بھئی فلاں مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے تو اس طرح ہے، اس طریقے سے نہ کریں۔ خدا را لوگوں کے معاملات کو احسن طریقے سے چلنے دیں، اور ان کو احسن طریقے سے اس راہ پہ چلنے دیں، اور ان کو اللہ کی راہ فقط بتائیں، ان کو محبت سکھائیں۔ ان کی آج کے دور کے اندر ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ہم کسی کی تعریف کر دیں، کسی کو تھوڑا سا آپ اس کی تعریف کریں، اس کو بتائیں یار تم بہت اچھے ہو، اس کو زندگی میں اس کو بتائیں۔ ہم لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، لوگ کوئی مرتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار تو بڑا اچھا تھا، تیرے اندر یہ اچھا ہے، فلاں مر گیا اس کی بھی اچھا، اس کا جب زندہ ہے اس کو اس ٹائم بتاؤ نا، اس کے اندر یہ اچھائی ہے۔ لوگوں کی تعریف کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کریں،
انشاءاللہ اپنے گھر میں سب سے پہلے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت بن جائے۔ حضور پاک نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس چیز کو پہلے تصوف اور روحانیت کو اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کرو، پھر باہر جا کے امپلیمنٹ کر لینا اپنی ذات پہ۔ سب سے پہلا گھر تمہاری اپنی ذات ہے، اپنی ذات پہ اس کو امپلیمنٹ کر لو، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں پھر اس کو باہر امپلیمنٹ کر دو۔ آج ہم نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر احسن انداز میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مالک یہ جو ہم نے یہ باتیں کی ہیں، ان میں سے جو اچھی بات ہوئی مالک وہ تیری طرف سے، جو کمی کجی کوتاہی یا کوئی ایسی بات ہوئی جو نفس کا حجاب تھا تو مالک اس کے اوپر ہماری گرفت نہ کرنا، بلکہ اس میں سے برائی نکال کے اس میں اللہ اپنی برکت ڈال دے، اس میں اپنا نور ڈال دے، تاکہ جو بھی سنے اس کا قلب اور روح دونوں منور ہو جائیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاری ہے۔ کوشش کریں ان باتوں کو اپنے احباب تک، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ آ جائیں گے تو ان کے معاملات بہتر ہو جائیں، ان تک پہنچا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔